आज के शो में हुकूमत सिंध और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान मुआहदा, क्या कराची के बल्दियाती इदारे पहले से ज्यादा बाख्तियार हो जाएंगे? अब कराची की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने की सियासी और कानूनी जंग। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सिफान खान। आज हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रोग्राम में नाज़रीन साथ मौजूद हैं, सरबराह पाक सरजमीन पार्टी। रिसेंटली PSP और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की तफसीलात पर गुफ्तगू भी होगी और कराची में बढ़ती हुई लॉलेसनेस पर, जो लाकानूनियत है, जो क्रिमिनल केसेस कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हम देख रहे हैं, इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू होने जा रही है आज के प्रोग्राम में। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हम पहले रखते चलें। हमने आज मैं तमाम जो प्रोविंशियल बजट्स थे और बिलखुसूस सुबह सिंध का बजट था, इसको पिछले 15 साल के कुछ फिगर्स हम निकाल के बैठे हुए थे। मैंने इस प्रोग्राम से पहले तफसीलन देखा कि जब 15 साल पहले, इसलिए क्योंकि जब NFC अवार्ड अनाउंस हुआ था, उस NFC अवार्ड से लेकर जब सूबे सिंध का मजमूई तौर पर जो प्रोविंशियल रेवेन्यूज थे वो 178 अरब रुपए थे और ये बढ़कर तकरीबन साल 2020-21 के बजट में बढ़कर 1452 अरब रुपए हो गए। 178 अरब से बढ़कर 1452 अरब रुपए हो गए। इजाफा जो हुआ इसमें वो 815% का हुआ और इसकी वजूहात दो रही, क्योंकि एक तो NFC अवार्ड के अंदर फिस्कल अथॉरिटी दी गई प्रोविंसेस को कि वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करेंगी, और दूसरी अहम जो इस वक्त उनको फायदा हासिल हुआ वो जो डिविजिबल पूल था प्रोविंशियल, उसमें एक बेतहाशा इजाफा हुआ जिसकी वजह से 815% का इजाफा इन रेवेन्यूज के अंदर हुआ। अब सवाल यहां से ये बनता है कि जब सूबा इतना अमीर हो रहा है तो उसका जो कैपिटल सिटी है कराची, वो अमीर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर उसका बजट हम देखें, सूबा सिंध ने जो अपना शेयर कराची के लिए रखा हुआ था, वो अगर साल 2007-8 में 20% था, जो 38 अरब रुपए बनता है, वो 2020-21 में कम होकर 3% रह गया और वही 37 अरब के ऊपर ये फिगर खड़ी हुई है। 20% से 3% हो गया। फेडरल PSDP में भी जो पाकिस्तान जो ओवरऑल बजट है उसमें कराची का अगर शेयर 6.1% था, वो कम होकर 2% हो गया इन पिछले 15 साल के अरसे के दौरान। तो अगर आप देखें तो सूबा मजबूत और अमीर तरीन हुआ, लेकिन सूबे का जो कैपिटल है उसको रिसोर्सेस कम से कम मिली, और ये हाल तकरीबन तमाम सिंध के शहरों का मजमूई तौर पर रहा। इस मसले का हल क्या इस मुआहदे में है PSP और सिंध गवर्नमेंट के? इस सवाल को उठाएंगे मुस्तफा कमाल साहब से। मुस्तफा कमाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए, सर ये जो मसला माली अवार्ड का, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, आपके मुआहदे से इस पर फर्क क्या पड़ेगा? शहर कराची के अवाम पर, अब यहाँ की रिसोर्सेज पर क्या फर्क पड़ने लगा? पहले ये बताइएगा मुस्तफा कमाल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सफान फॉर हैविंग मी इन योर शो। इससे फ़र्क ये पड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात की है और हमने हमारा जो मेन इस वे तमाम आर्गूमेंट पे मुद्दा है और जो हमने बात की है वो ये कि भाई आपको डिविजिबल पूल से जो वफ़ जो सूबों को पैसे मिलते हैं 56% बढ़ जाते हैं, उसमें सिंध को 27% मिलता है। ये 27% तकरीबन 1000 अरब रुपए बनते हैं। 1000 अरब रुपए के बाद 200 अरब रुपए सिंध जो है वो अपनी कलेक्शन करते हैं ये लोग। तो 1200 अरब रुपए की कोई डिस्पर्समेंट का, कोई नीचे ट्रिकल डाउन होने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। कागजों पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात हुई भी है, लेकिन कभी आज तक उस पर कोई अमल दरामद हुआ नहीं। तो हमने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का पूरा मैकेनिज्म पेश किया है अपने मुआहदे में, अपनी आर्गूमेंट में, और हमने कहा कि अगर प्रोविंशियल जिस तरह से NFC अवार्ड नहीं हो रहा तो वफाक से सूबों को पैसे तो मिलते हैं, वो डिविजिबल पूल के जरिए मिलते हैं। तो हमने इसी तरह से बात की कि अगर सूबे PFC अवार्ड में कोई ताखीर हो रही है या कोई मसला आ जाता है किसी साल, पहले तो PFC अवार्ड नहीं अगर होता तो आप सूबे का डिविजिबल पूल बनाएं। आपको सूबे से डिस्ट्रिक्ट में पैसे, ये जो 1200 अरब रुपए आपके पास आ रहे हैं, इसको ट्रांसफर करने, नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का कोई निजाम होना चाहिए, उसमें डिविजिबल पूल बनाएं। तो हमने उसकी पूरी प्रोपोर्शन जो है वो दी है और इसी बात पर हमारी एंगेजमेंट हुई हैं और हमने उनको जो है इस पे कायल किया है और उस वाली बात पर माने हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा कि जिस तरह से वफाक से सूबों को पैसे मिल रहे हैं, इस तरह से सूबों को, डिस्ट्रिक्ट को पैसे जाने का एक मैकेनिज्म पाक जमीन पार्टी ने, PSP ने प्रपोज किया है। वो डिविजिबल पूल जो है वो के जरिए पैसे जाएंगे। एक ब्रेक हमें, अगर आवाज हमें आ रही है?
ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے مشفق کمال صاحب سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک مختصر بریک ہے ناظرین, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا مشفق کمال صاحب, ساتھ ہیں, بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین سوالات مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم جان رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب, آپ اس پروونشل ڈویژنل پول کے بارے میں بتا رہے تھے, تو اس سے مجموعی طور پر اگر میں اس کی کمپوزیشن اور اس کے کچھ, کہ میں جو قانونی طور پر دیکھ رہا تھا, فائنانس ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ آف سندھ کا ہے, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جو آخری نکالا ہوا ہے, جو ان کی ویب سائٹ پہ آفیشیلی اویلیبل بھی ہے, وہ سال 2007 کا ہے. اس میں انہوں نے پی ڈی پی یعنی پروونشل ڈویزبل پول کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ the provincial divisible pool of the province consists of federal transfers and provincial tax receipts, کہ جو آتی ہیں فیڈرل ٹرانسفرز ہو گئے, ٹیکس ریسیپٹس ہو گئیں. اس کے علاوہ اس کی جو ریشوز انہوں نے جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں وہ یہ ہے جی کہ پہلے تو پرائرٹی ایکسپینڈیچر جو پروونس کے ہوں گے, صوبے کے, وہ پی ڈی پی سے الگ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اس کے دو ہیڈز بنیں گے. ایک ہیڈ جو ہوگا وہ ہوگا ریٹینڈ اکاؤنٹ, اور ایک ہوگا جو ایلوکیبل اماؤنٹ. جو ریٹینڈ ہے اس کا ریشو 45% ڈیفائن کیا گیا ہے, اور جو ایلوکیبل ہوگا وہ 55% ڈیفائن کیا گیا ہے. اور جو مزید 55% ایلوکیبل ہوگا اس کے بھی کچھ سب ہیڈز ریشوز دیے ہیں, یعنی پاپولیشن کی بنیاد پر, آبادی کی بنیاد پر 40%, سروس انفراسٹرکچر کی بنیاد پر 35%, ڈیولپمنٹ نیڈز کی بنیاد پر 10%, ایریا کی بنیاد پر 5%, اور پرفارمنس کی بنیاد پر 10%. تو کیا یہ ریشو اثر نو چینج ہونے جا رہا ہے, یا یہی ریشو بحال ہونے جا رہا ہے اس معاہدے میں؟ کیا کلیئرٹی, کیا یہ یہی بحال ہو رہا ہے یا نیا بن رہا ہے, کیا ہوگا یہ؟ جی دیکھیے ہماری تو بات جو ہے گراس پہ ہے. گراس جو بھی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, آپ جو ہے وہ یہی ڈیٹرمن ہونا ہے, ڈیٹیل اس کی ڈیٹیلنگ ہو رہی ہے. ہم تو گراس پہ اس کی ڈویزبل پول مانگ, جس طرح وفاق گراس پہ رکھ کر, پیسے رکھ کر جو ہے وہ اپنے پاس 44% رکھ کر 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں, اس طرح سے جو 1200 ارب روپے آ رہے ہیں صوبے اپنا تخمینہ لگا لیں, صوبہ اپنا لگا لے, اور اپنے پاس ایک اماؤنٹ رکھ کر, 1% رکھ کر بقیہ کو ڈویزبل پول میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹس کو, اور اپنے پاس سے تنخواہیں اور چیزیں کرنے کے بجائے اس کو یہ ڈیوالو کرنا ہے گریجولی اینڈ سلولی, یہ تمام ڈپارٹمنٹ ڈیوالو کرنے کے, وہاں سے پھر تنخواہیں اور چیزیں دیجیے. دیکھیں اگر وفاق اپنے پاس 44% رکھ رہا ہے پیسے, تو اس کو فوج کو پیسے دینے ہیں, اس کو قرض واپس کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ اپنے وفاقی ادارے چلانے, اس کو انٹرسٹ دینا ہے. صوبوں کو نہ تو فوج کو پیسے دینے ہیں, نہ تو ان کو قرض کے مد میں اور انٹرسٹ کے مد میں پیسے دینے ہیں. ان کو تو صرف سوشل سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسے, اور وہ ڈیولپمنٹ کا کام تو زیادہ تر جو ڈسٹرکٹ کا ہے, ڈسٹرکٹ کے ڈومینز ہیں. تو صوبوں کو جو ہم نے جو پہلے جو بات کی ہے, پرسنٹیج رکھی ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیبیٹ ہے, وہ کچھ اور پرسنٹیج کہہ رہے ہیں, ہم نے کچھ اور پرسنٹیج رکھا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جا کر اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی طے ہو جائے گی. اور ہم اس کو گراس کی بات کر رہے ہیں. یہ تو عجیب بات ہو جائے گی نا کہ اگر آپ سارے ایکسپینڈیچر پہلے نکال لیں, 1200 ارب روپے میں سے آپ نے بتایا کہ بھئی 1100 ارب روپے خرچ ہو گئے تنخواہوں میں اور چیزوں میں, آپ 100 ارب روپے کا ڈویزبل پول بنا لو, پھر بیکار کی بات ہے. قانونی طور پہ جو مسئلہ ڈیفائن کیا انہوں نے کہا صرف اور صرف جو پرائرٹی ایکسپینڈیچر ہوں گے اس کو الگ کر لیں گے, اس کے بعد ایک اماؤنٹ ریٹین ہوگی جو 45% ہوگی اور 55% بڑھ جائے گی. آپ لوگوں نے کیا ریشو ویسے اگر آپ ڈسکلوز کرنا چاہیں, کچھ آپ نے ڈسکس کیا, یہ 45-55 کا ریشو ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے آفیشلی 2007 میں. جی دیکھیں یہ جو 2007 کا پیپر ہے, ڈیفینیٹلی یہ تو ڈسکشن میں آئے نہیں, اور ہم اس کو نہیں مانتے اس والی بات کو. ہم نے جو ہے وہ جو ریشو پہلے پروپوز کیا ہے, ڈیفینیٹلی وہ اس پہ ایگری نہیں کر رہے. وہ 25-75 کا ریشو ہے کہ 25% جو ہے وہ صوبے رکھیں اپنے پاس, اور 75% ڈویزبل پول میں جائیں. اسی کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ بھئی یہ پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے, اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو بھی لاجک ہوگی, چیز ہوں گی, ہم کہیں نہ کہیں آ کر اس کے اوپر جو ہے اس کا یہ ایگری ہو گیا ہے کہ ڈویزبل پول ہوگا, یہ ایگری ہو گیا کہ پی ایف سی جو ہے وہ جو ایکٹیویٹ ہو جائے گی. بس یہ پرسنٹیج کی جو ہے وہ چیزیں رہ گئی ہیں تھوڑی سی, تو اس میں ہماری پروپوزل ہے, اور انشاءاللہ تعالی اسی بیچ میں کہیں نہ کہیں کریں گے. تو مطلب اس کا ہم یہ امید رکھیں کہ جو آپ نے 18 فروری کہا ہے کہ جب تک مؤخر ہوا ہے, تو یہ بیفور 18 فروری یہ ہوگا, یا پھر اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس کو ڈیسائیڈ ہونے میں ریشوز کو؟ نہیں, اس کو ہر چیزوں, تمام چیزوں کی جو ڈیڈ لائن وہ 18, یہ ہر حال میں صوبائی سندھ کی اسمبلی سے اس کو اپروو ہونا ہے, اور اس کو ایکٹیویٹ ہونا ہے 18 فروری کو. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم اپنے اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے, کیونکہ دیکھیے اب انتہا ہو گئی ہے. اب یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل اگر کراچی سے کشمور تک گلیوں میں نہیں آئے تو صوبہ نہیں چل رہا, گلیاں نہیں چل رہی, لوگ تباہ برباد ہو گئے, پریشان ہو رہے ہیں, اور پورا پاکستان نیچے جا رہا ہے, کرپشن عروج پر ہے.
امیجن کریں کہ اگر 1200 ارب روپے سال میں صرف ایک وزیر اعلیٰ صاحب اپنی سینٹرلائز کمانڈ سے خرچ کریں گے، پانی کے انچارج وہ رہیں گے، کچرے کے انچارج وہ رہیں گے، سیوریج کے انچارج وہ رہیں گے، بلڈنگ کنٹرول کے انچارج وہ رہیں گے، لینڈ کے انچارج وہ رہیں گے، روڈوں کے انچارج وہ رہیں گے، دواؤں کے انچارج وہ رہیں گے، اسکولوں کے انچارج وہ رہیں گے، تو بھائی ایسے تو آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے کہ گھر کا گارجین بولے کہ بھائی میں کوئی پیسے نہیں دے کر جا رہا، کوئی سبزی لینے جائے تو مجھے کال کرے، بچے اسکول جائیں تو وہاں سے مجھے کال کریں، کوئی جو ہے وہ خانسامہ جو ہے وہ کچھ چیزیں خریدنے جائیں مجھے کال کریں، تو وہ گھر کا نظام تباہ برباد ہوگا۔ گھر میں ایک گھر بھی چلانے کے لیے گھر کے بڑے کو ڈیلیگیشن آف پاور کرنی پڑتی ہے، کچھ اختیارات اور وسائل پیسے گھر میں دے کر جاتا ہے، وہ بچوں کو دے کر جاتا ہے، بیوی کو دے کر جاتا ہے، والدین کو دے کر جاتا ہے، تو اس طرح گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر سارے آپ ایگزیکٹلی بات تو درست کریں، اس میں دو چیزیں اور مجھے وضاحت، ایک تو یہ کہ جو اس کے بعد اماؤنٹ مزید آگے ایلوکیٹ ہونی ہے، جو پہلے کرائیٹیریا جو اس میں ڈیفائن تھا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے 2007 والا، تو آپ لوگوں نے کوئی پروپوز کیا کہ اس میں تو آبادی کی بنیاد پہ 40% ہے، سروس انفراسٹرکچر ہے، ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں، ایریا ہے، پرفارمنس ہے، اس بنیاد پر آگے تقسیم ہے پیسے کی، آپ لوگوں نے کوئی اور ریشو پروپوز کیا ہے یا یہی ریشو ہے جس کو آپ لوگ پروپوز کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو جو این ایف سی ایوارڈ میں جو فارمولا ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور پی ایف سی میں آپ وہ اسی فارمولے کو امپلیمنٹ کرتے فور ٹائم بینگ، جبکہ اس میں اور انہانس ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو پی ایف سی ایوارڈ کا جو فارمولا ہے وہ جس فارمولے سے آپ این ایف سی سے پیسے لے رہے ہیں، آپ ٹو بگن وتھ آپ کو پی ایف سی میں اسی فارمولے کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ ہے باٹم لائن۔ تو یہ ہوگا۔ اب جو سوال ہے مصطفیٰ کمال صاحب، کیونکہ جو اعلان کرتی ہے گورنمنٹ، نوٹیفیکیشن بھی یہ موجود ہے سرکاری، اس پر عمل درآمد ابھی تک ہوتا نہیں، 3 سال کے لیے کہا گیا تھا، یہ نوٹیفیکیشن نکلا ہے، اس کے بعد ایوارڈ اناؤنس نہیں ہوا، قانون بن جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں سندھ کی سیاست، یہاں قانون ہی بن جاتا ہے، اسمبلی پاس بھی کر دیتی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کون کون سے قانون، بڑے سندھ اسمبلی تو مشہور ہے بڑے خوبصورت قانون بنانے میں، تو یہ عمل درآمد کو ممکن کون بنائے گا اور کس طرح بنایا جائے گا مصطفیٰ کمال صاحب؟ دیکھیے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لوگوں کا ایک صبر کا تھریش ہولڈ لیول ہے، وہ صبر کا پیمانہ ہو گیا لبریز، اب لوگ آ گئے روڈوں پہ۔ جو بات آج سے 5 سال پہلے ہم نے انہی نکات کے اوپر، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں، 2017 میں پریس کلب کے بعد 18 دنوں کا دھرنا دیا میں، 18 راتوں تک 18 دن اور رات ہم روڈوں پر، سڑک، فٹ پاتھ پر سوئے ہیں، اور دھرنا دے کر ہم نے 16 نکات اپنے مطالبات پیش کیے تھے۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے، میں اور انیس قائم خانی صاحب اور ہماری سینٹرل کیبنٹ اور ہمارے کارکنان، ہم 18 راتوں تک اسی وہاں پر روڈ پر رہے ہیں، دھرنا دیا ہم نے۔ ہمارے پاس اس وقت بھی وزراء آتے تھے، ہم سے مذاکرات کرتے تھے، لیکن ہماری ساری بات نہیں مانی گئی، تو ہم اس وقت ہم نے پھر اپنا دھرنا ختم کیا، ہم نے کہا اب ہم سی ایم ہاؤس مارچ کریں گے، اور ہم ریلی لے کر سی ایم ہاؤس کی طرف ابھی نکلے ہی تھے کہ ہم پر جو ہے وہ تشدد ہوا، پولیس فورس استعمال کی گئی، خواتین اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ بدترین تشدد ہوا، ہماری سینٹرل کیبنٹ کے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، میں خود گرفتار ہو گیا۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے آج سے 5 سال پہلے، تو اسی کراچی میں موجود پارٹیاں ہمارا مذاق اڑا رہی تھیں، اور یہ ریکارڈ پر ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جو لوگ بھی آج مذاق اڑاتے تھے 5 سال پہلے، آج وہ کلیم اپنے اس تمام چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہوئے تھک نہیں رہے کہ یہ ان کا ہے، وہ 2 ہفتے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کوئی 2 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے کنٹینیوٹی کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کر رکھا ہے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سارے پاکستان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو میں تو 2017 سے بات کر رہا ہوں، کوئی 2017 پہ کسی کا نام و نشان نہیں تھا ان باتوں کے اوپر۔ تو میں صرف آپ کو سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی پہلے لوگوں کو اس کی سمجھ شاید نہیں تھی، اب جو ہے وہ تمام لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ آپ روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے نہیں چلا سکتے، ووٹ پہ زدوں کے نعرے سے نہیں چلا سکتے، تبدیلی کے نعرے سے نہیں چلا سکتے۔ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا، چلیں آپ کے دھرنے میں لوگ آئے، اور پھر ہم نے دیکھا جماعت اسلامی بھی دھرنا دے رہی تھی، کیا یہاں پر کیونکہ جو ریاستی معاملات مقتدر حلقے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ جو کمپوزیشن ہے، کیونکہ ویسی 18ویں ترمیم کے اوپر بڑی آوازیں اٹھ رہی تھی، اور وہ اسی لیے کہ صوبہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں، ڈیوالو نہیں ہو رہی پاور، تو ناؤ اٹ از اے فل سٹاپ، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ اب ریاست بھی اس کو مزید متحمل نہیں ہو سکتی، یہ جو ہو رہا ہے صوبے کر رہے ہیں کیپٹل سٹی کے ساتھ۔ دیکھیے میں آخری جملہ بول دوں اس والی بات پہ کہ اب چونکہ آپ کی پہلے والے سوال کے جواب کا آخری جملہ کہ اب چونکہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو صوبائی حکومت جو اس سے اپنی نظر چرا نہیں سکتی، یا اب جو ہے وہ مزید ڈیلے ہو نہیں سکتا۔ تو مجھے کبھی امید ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد احتجاج ہوگا اور لوگ اب باہر نکل آئیں۔ دوسری بات، آپ کا جو دوسرا سوال ہے بہت ویلڈ بات ہے۔ دیکھیے جب وفاق نے ڈیویزبل پول دے دیا، جب وفاق نے این ایف سی ایوارڈ دے دیا اور ڈیویزبل پول پہ پیسہ دے دیتا ہے، تو وفاق تو اس وقت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی اینڈ فائنینشلی جو ہے وائبل ہی نہیں ہے چلانے کے لیے۔
جیسے کہ جو فوج کو پیسے جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں قرض میں پیسے جا رہے ہیں، جو ملک میں فورن جو بورنگ ہے اور اس کے جو انٹرسٹ میں پیسے جا رہے ہیں، اس کے بعد وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ صوبوں کو پیسے اس لیے دیے گئے تھے کہ صوبے کے لوگوں تک یہ پیسے پہنچے، صوبے کے لوگوں تک یہ پیسے نہیں پہنچے۔ صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ بہت پاورفل ہو گیا، بہت اختیارات وسائل آ گئے۔ صوبائی خود مختاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف صوبائی کا وزیر اعلیٰ خود مختار ہو جائے، صوبائی خود مختاری کا مقصد یہ تھا 18ویں ترمیم میں کہ صوبے کے سارے آرگنز خود مختار ہوں، صوبے کے ڈسٹرکٹ خود مختار ہوں، صوبے کے شہر خود مختار ہوں، صوبے کے گوٹ خود مختار ہوں، صوبے کے یونین کاؤنسل تعلقہ ایک انسان گلی تک میں وہ خود مختاری پہنچ جائے، جو کہ نہیں پہنچی۔ نہ اب اگر کوئی وفاق سے آ کر یہ کہے کہ بھائی ہمیں اس 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے، اس صوبائی خود مختاری کو رول بیک کرنا ہے، تو میں ببانگ دھول یہ بات کر، اگر اس صوبائی حکومتوں نے اپنے خود کو ملنے والی صوبائی خود مختاری کو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کیا، ڈسٹرکٹ کو، ٹاؤن کو، یونین کاؤنسلز کو، ہر گلی تک یہ اختیارات وسائل نہیں پہنچائے، تو کل کو جب کوئی ان سے یہ صوبائی خود مختاری چھیننے آئے گا تو کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی فیور نہیں کرے گا، بلکہ سب لوگ اس کی حمایت کریں گے کہ ہاں ان سے صوبائی خود مختاری چھین جانی چاہیے۔ اگر مجھے اس کے اثرات نہیں مل رہے، اگر مجھے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، اگر مجھے اس کا ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، تو پھر یہ اختیارات اور وسائل چھین جانے چاہیے۔ تو ناؤ اٹس اپ ٹو دی ہنی مون ٹائم تھا 12 سالوں کا، وہ گزار چکے، جو ہوا وہ ہوا۔ اب اگر انہوں نے یہ ٹریکل ڈاؤن نہیں کیا، یہ اختیارات وسائل نہیں دیے، تو صوبوں سے بھی یہ صوبائی خود مختاری چھین جائے گی، مارک مائی ورڈ۔ بات آ گئی سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی یہ اسمبلی میں جا کر یہ صوبائی حکومت جا کر قانون سازی کرے، اور اس کے بعد ان کو 3 مہینے کا یہ موقع ہے کہ وہ اس پہ ریویو پہ جاتے ہیں۔ یہ لمبی کہانی ہے، ہم ایک دفعہ اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ بھی لگتے ہیں۔ جس طرح سے سپریم کورٹ نے نیسلا ٹاور گروایا ہے اپنی سپرویژن میں، اگر وہ اسی طرح سے 2 مہینے پہلے ڈیسیجن دیتے اور اپنی سپرویژن میں یہ قانون سازی کرواتے، میں کہتا ہوں بہت زبردست ڈیسیجن ہے، لیکن انہوں نے اس کو اوپن چھوڑ دیا۔ دوسری بات آپ نے، کیونکہ اسی میں معاہدے کے جو اسی شق کی چوتھی جو شق ہے آپ کے معاہدے کی، اس میں پھر آگے اس پروونشل ڈویژل پول کے بعد او زی ٹی کا ذکر ہے، آکٹرائز ضلع ٹیکس کا، کہ وہ ول ناٹ بی ٹریٹڈ ایز پارٹ آف دا ڈویزبل پول۔ اچھا، یہ سال 2019-20 کی یہی فائنانس ڈپارٹمنٹ جو سندھ گورنمنٹ کا ہے، ان کے ہی ویب سائٹ سے میں ریلیزز دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ڈی سی کراچی، ڈی ایم سی ملیر، ڈی ایم سی سینٹرل، ڈی ایم سی ساؤتھ، ڈی ایم سی ویسٹ، ڈی ایم سی ایسٹ، ڈی ایم سی کورنگی، تو اس مد میں انہوں نے آکٹرائز ضلع ٹیکس کا ریلیزز شامل کی ہوئی ہیں۔ یعنی انہوں نے لکھا ہے جی کہ ڈی ایم سی ملیر کو 1.3 ارب روپے کی ہم نے دیے ہیں 2019-20 میں، سینٹرل کو 2.7 ارب روپے کا آکٹرائز ضلع ٹیکس دیا ہے، ڈی ایم سی ساؤتھ کو، لیکن انہوں نے اس کو اس کمپوزیشن میں ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ میں سنتا تھا وسیم اختر صاحب سے، وہ کہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو کلیکٹ کرتی ہے ٹیکس، جو لوگ گاڑیاں اندر آ رہی ہیں، وہ اس میں ہر سال 15 سے 20% اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ 15 سے 20% اضافہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ اضافہ ٹرانسفر ہوگا یا یہ بھی ریکمپوزیشن ہوگی آکٹرائز ضلع ٹیکس کی، وہ اس ڈپارٹمنٹ سے، اس پول سے نکل جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ دیکھیں، یہ جو پہلے جو نواز شریف صاحب کے پہلے زمانے میں کہ پہلے دور میں جو یہ جو چنگی سسٹم تھا، یہ جو ٹول ٹیکس جو تھا، وہ کراچی کا جو تھا وہ آکٹرائز وہ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ہر سال 1% بڑھ کر جو ہے وہ اسی مد میں، او زی ٹی کے مد میں کراچی سندھ پیسے مل رہے ہوں گے۔ وہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد نیچے اس پیسے کے ملنے کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے، ڈویزبل پول ایک بالکل سیپریٹ چیز ہے۔ یہ تو ہماری اپنی کلیکشن ہے، یہ تو ہمارے اپنے پہلے پیسے تھے، کراچی کو پہلے پیسہ مل رہا تھا یہ والا۔ وہ جب ختم ہوا تو اب اس کو ڈویزبل پول میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی کلیکشن جو ہے وہ سٹی کی الگ ہے، تو ہم نے اس لیے اس کو بالکل الگ رکھا ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے مد میں جو پیسے آتے ہیں، اور پچھلے دور میں بھی آئے، جن کا آپ نام لے رہے ہیں جس میئر کا، اس کے دور میں بھی آئے ہیں، اور اس میں نمبرز وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں 10 ارب روپے ملے ہیں، 60 ارب کے ڈیوز کا ہے، انہوں نے کہا 60 ارب کے ڈیوز ہیں آکٹرائز ضلع ٹیکس کے جو نہیں ملے ہیں کی ایم سی ڈی ایم سیز کو، 60 بلین روپیز کہتے ہیں وہ اس وقت۔ دیکھیں وہ تو پیپر جو ہے وہ جو ان کو ایکچولی ملے وہ انہوں نے کتنے خرچ کر لیے۔ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں ان کو اربوں روپے ملے ہیں، انہوں نے اس پہ سارا جو ہے وہ
پرانی جعلی پیمنٹیں کرتے وہ سارے جو ہے وہ انہوں نے دیے ہے سارا. یہ ہمیں ساری کہانی پتہ, ہم نے پورا ایک وائٹ پیپر جاری کر رکھا ہے اس حوالے سے. تو آئی تھنک کہ ان کی بات پہ تو میں نہیں کامنٹ کرنا چاہتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ ہوا تو پیپر بنا کے کچھ بھی کر لیں. وہ خود کرپٹ تھے اور انہوں نے کرپشن کی ہے انتہا درجے کی. تو جو پیسہ ان کے ہاتھوں میں آیا ہے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں بھی, اس پیسے پہ بھی جو ہے اس پیسے کو بھی نہیں خرچ کیا. اگر کوئی ایماندار آدمی ہوتا, صحیح طریقے سے پیسے لگاتا, وہ پھر اس کے بعد کوئی پروپوزل دے گا یا کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی. لیکن اگر آپ خود چور ہیں تو آپ اگلے سے اس سے پہلے کہ میں اس معاہدے سے کچھ اور سوال کروں, مجھے بریک پہ جانا ہے مصطفیٰ صاحب, میں لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا جاؤں گا, میں اس کا جواب آپ سے ضرور لوں گا بریک پہ ناظرین, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح بھی ہے کہ کہیں آپ کا جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی انتخابی اتحاد تو بننے نہیں جا رہا, کراچی کی سیاسی صورتحال بدلنے تو نہیں والی ہے. اس بریک کے بعد یہ سوال پوچھیں گے, اس کے بعد ان کا جو معاہدہ ہے اس سے متعلق کچھ اور اہم سوالات جو اداروں کے اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے میئر کو. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین آپ کو تفصیلاً ہم اہم ترین سوالات آج جو پاکستان سرزمین پارٹی اور اس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا جو معاہدہ ہوا ہے آپس میں, اس پر اہم ترین گفتگو ہو رہی ہے. اس معاہدے کے نکات کو سمجھ بھی رہے ہیں مصطفیٰ صاحب. سیاسی نوعیت کی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, جی ڈی اے, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم ایک طرف سندھ میں, اور پیپلز پارٹی, پی ایس پی اور جماعت اسلامی ایک طرف. کیا اس طرح کی صف آرائی, کچھ اس طرح کا منظرنامہ مستقبل کا بن رہا ہے؟ کوئی حقیقت ہے اس بات میں یا پھر یہ من گھڑت تجزیے تبصرے ہیں؟ نہیں, یہ من گھڑت تجزیے تبصرے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, لوگ اس لیے شاید کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیے جی ڈی اے اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تو یہ تو خود پارٹ آف یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. ان کی وجہ سے تو آج یہ زرداری صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کچھ کر رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان کے اوپر تو ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا. یہ اسمبلیوں میں ہیں. آج کراچی میں 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں سے 14 پی ٹی آئی کے پاس ہیں, 4 جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. 2018 میں 18 سیٹیں جن کے پاس ہوں 21 میں سے جس شہر میں, اور ان کا وزیر اعظم بھی ہو, ان کا گورنر بھی ہو, ان کا صدر بھی ہو, ان کو وفاقی وزراء بھی ہوں, وہاں پر 3 سیٹ والی یہ شہر میں 3 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کی. وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سب کچھ غصب کر لے, سارے اختیارات چھین لے اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور اسے پیپر پھاڑنے کے لیے اسے اسمبلیوں میں جائیں. یہ انیپٹ لوگ ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ پارٹنرز ان کرائم. ان کو پتہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ وفاق میں چل رہی ہے. آج دیکھیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مل گئے تو ملک میں جو ہے وہ حکومت جانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کام تو 3 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا, نمبر تو وہی تھے. تو ان کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ اگر یہ زیادہ کریں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گی. تو انہوں نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی. وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیپلز پارٹی کے سامنے آ کر اپنی ریزسٹنس شو کی ہے. آ کر ہم پریکٹیکلی بیٹھے ہیں. یہ 2 گھنٹے کا دھرنا دے کر جو ہے وہ تینوں پارٹیاں اٹھ گئیں. ایک جو ہے وہ فلوپ شو کرنے کی انہوں نے کوشش کی, پھر انہوں نے ایتھنک لائن پر اس کو لے جانے کی کوشش کی, کہ لسانیت کو ہوا دینے کی کوشش کی. پھر یہ لاش کے چکر میں لگے رہے کہ بھائی ان کو لاش مل جائے کوئی, اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے پھر یہ لسانیت کو ہوا دیں. ہم نے باوقار طریقے سے لوگوں کا اجتماع کر کے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے کہ میں اگر کہتا کہ چلنا ہے, واک کرنا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک, تو پھر کوئی روک نہیں سکتی تھی. اتنے لوگ ہیں. اور یہ جو 2 اس کے بعد نکات ہیں معاہدے میں, جس میں ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اندر رول دینا, یا پھر اس کے علاوہ اداروں میں رول دینا میئر کو, یا اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کالجز اور ہاسپٹلز کو واپس اختیار دینا, تو یہ تو جماعت اسلامی کے دھرنے کے بعد اچیو ہو چکا تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو اٹ از نتھنگ نیو, یہ تو ہو چکا تھا جو آپ نے دوبارہ معاہدے میں لکھوایا. مصطفیٰ کمال صاحب جی دیکھیے, میرے پاس جو ہے وہ جماعت اسلامی کا معاہدہ نہیں ہے. میرے پاس جو ہے وہ ریٹن کوئی اگریمنٹ جماعت اسلامی کا میرے پاس آج تک نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا سائن ہوا ہے, کیا باتیں ہیں. مجھے تو واٹس ایپ پہ مجھے میسیجز ہیں کہ یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. ادروائز جو ہے وہ ایک تو کچھ پوائنٹس جو ہے ڈیفینیٹلی شہر کی بات ہو رہی ہے, لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا میں نے آپ سے کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا جب یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تھا 2021 کا, اور میں نے آپ سے بولا تھا کہ واٹر بورڈ کے اندر وائس چیئرمین اور سندھ سالڈ ویسٹ کے اندر چیئرمین کا اختیار یا نئے قانون میں رکھا گیا 2021 کے, تو آپ نے کہا تھا یہ ڈمی ہے, اس میں کوئی فائنینشیل یعنی صرف آپریشنل معاملات ہوں گے, پالیسی اور فائنینشیل اختیار اس کے پاس نہیں ہوگا. تو کیا اب ہوگا اختیار؟ جی
نہیں تو اب ہم اس لیے اب تو چیئرمین کے اوپر آ گئے نا, ووٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا, اور کوئی ووٹر بورڈ کا چیئرمین ہی پہلے ووٹر بورڈ کا چیئرمین انہوں نے وزیر بلدیات کو رکھا تھا. اب ووٹر بورڈ کا چیئرمین یہ تو چیزیں ایگری ہوئی ہیں, ووٹر بورڈ کا چیئرمین میئر ہی ووٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا. اور ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں مانتے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کوئی, جس طرح سے 2001 کے لوکل گورنمنٹ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ جو ہے ٹاؤنز میں اور ڈسٹرکٹ میں ڈیوالو ہوا تھا, اسی طرح سے اس کو ڈیوالو ہو کر کام کرنا ہے. ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اچھا, اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے گا. جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایکٹ ہے میرے سامنے 2021 کا, اس کے مطابق انہوں نے اس کو 6 ڈویژنل بورڈز میں بنا دیا ہے, جس میں کراچی, حیدرآباد, میپو خاص, سکھر, شہید بے نظیر آباد اور لاڑکانہ شامل ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ میئر جو ہے وہ ان تمام بورڈز کو چیئرمین ہوگا, جو بھی ریسپیکٹو جو بورڈز ہوں گے, لیکن اس کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس قانون میں. اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو بیٹھے گا وہ جو ہیڈ کرے گا وہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوگا, یعنی جیسے اس وقت ناصر شاہ صاحب ہیں, لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوگا. تو پالیسی اور فائنینشیل اختیارات تو انڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹ منسٹر کے پاس ہی ہوں گے. جو میئر ہوگا صرف وہ آپریشنل معاملات کو دیکھے گا, روٹین کے. یہ قانون ہے 2021 کا جو آیا ہے سندھ سالڈ ویسٹ کا. تو کہیں یہی تو کے ڈی اے اور ایل ڈی اے اور دیگر کے ساتھ تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا اختیار, اوپر کمیٹی بنا دی جائے گی, وہ لوکل گورنمنٹ منسٹر دیکھے گا, ایسا تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل نہیں. یہ جو آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے قانون پڑھ رہے ہیں, یہ قانون نہیں رہے گا. میئر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کوئی رول نہیں ہوگا. وہ میئر کے پاس چیزیں آئیں گی ساری, میئر کے پاس ساری, کوئی سپرا باڈی نہیں ہوگی, کوئی بورڈ نہیں ہوگا. جس طرح سے 2021 سے پہلے اور 2013 سے پہلے لوکل, بلکہ ہم نے تو اس میں یہ تک بات کی ہے کہ بھائی یہ ٹاؤنز کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے کچرے کا نظام, کچرا اٹھانے کا نظام, سالڈ ویسٹ. یہ تو لوکل یونین کاؤنسل کے لیول پہ چیزیں جانی چاہیے, ڈیوالو ہونی چاہیے. ان کے پاس یہ گاڑیاں ہونی چاہیے, ان کے پاس یہ سارا اسٹاف ہونا چاہیے, وہاں تک اس کو ڈیوالو, جیسے کہ بھائی کچرا تو گلی میں اٹھ رہا ہے تو ایک یوسی ناظم کو اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. اور اچھا, دوسری بات آپ کی جو معاہدے میں ہے, کے پی ٹی ایکٹ says it has to pay a certain amount of cess to the KMC being the port city, اور پھر اس کے بعد کچھ اداروں کے نام لکھے ہیں جس میں ریپرزنٹیشن کی بات ہے, جیسے الیکٹرک سپلائی, پاکستان ریلوے, پورٹ قاسم اتھارٹی, کراچی پورٹ ٹرسٹ, سوئی گیس سپلائی, ریڈیو ٹیلی ویژن کارپوریشن, اوقاف. تو یہ سندھ گورنمنٹ آپ کو, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی جو نمائندگی بورڈ میں ہے ادھر میئر آ جائے سندھ گورنمنٹ کے بجائے, یا ایک ایڈیشنل سیٹ آ جائے, یا وفاق, یہ تو وفاق کے ادارے ہیں نا اس وقت. جی بالکل بالکل, ہم نے اس میں پروونشل گورنمنٹ سے مدد مانگی ہے کہ وہ چونکہ اس کے صوبے کی یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی نا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, وہ میئر کو یہ ان وفاقی اداروں میں ان جگہوں کو دلوانے میں اپنا رول پلے کریں. صوبے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اس کو ڈائریکٹ نہیں دینا. ہم نے ان سے اس والی بات کو لکھوایا کہ صوبائی حکومت ہم پر, اور انہوں نے اس کو ایگری کیا کہ ہم اس کو جوائنٹ موو کریں گے. تو جو ایک وزیر اعلیٰ بات کرے گا کہ بھئی الیکٹڈ لوگوں کو ان اداروں میں جو ہے اس کو پوزیشن دیجیے, یہ والی بات ہے. تو وہ صوبے سے ہم نے اس میں مدد مانگی. اور دوسری بات جو آپ کی, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ the government and PSP shall further discuss to implement metropolitan government instead of metropolitan. یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میٹروپولیٹن گورنمنٹ, فرق کیا پڑے گا اس سے, اور کیوں اس پر ابھی کیا ڈیڈ لاک تھا, کیا معاملہ تھا, کیوں تھا ڈیڈ لاک اس بات پہ؟ دیکھیے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یا ان کی ایک کہہ لیں کہ ایک اپروچ ہے. ہم ساری چیزیں تو لوکل گورنمنٹ کی ہی حوالے سے کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ کہ بھئی کئی مثالیں دیں جس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی, اور وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A میں لوکل گورنمنٹ, یہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولوشن ہے, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایک 3rd tier آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہے آئین اور قانون میں بھی. اور ابھی بھی اگر آپ 2013 کا یا 2021 کا بھی ان کا اپنا ڈرافٹ اٹھا کے دیکھیں گے اگر قانون, تو وہ انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, اس میں انہوں نے لکھے. تو یہ ایک 3rd tier آف دی گورنمنٹ ہے, یہ کارپوریشن. اچھا, لاسٹلی مشتاق صاحب میں آپ کا کمنٹ ایک چیز پہ چاہوں گا. کراچی شہر میں امن و امان کا مسئلہ بہت بگڑ رہا ہے. یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کب یہاں پر پولیس کی ناقص کارکردگی کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھیں گی, اور جو جانے جا رہی ہیں روز نوجوانوں کی, اس حق پر کب بات ہوگی؟ صرف 7,000 کرائمز جنوری کے مہینے میں ہوئے ہیں, تو اس پر کیا کوئی اسٹریٹجی آپ لوگ مرتب کریں گے؟ پاک زمین پارٹی کا موقف ہے, اور ہم نے یہاں بھی بات کی اور آگے چل کے یہ بھی ہوگا کہ بھئی جب تک آپ لوکل پولیسنگ نہیں کریں گے, آپ کسی دھرنے سے یہ پولیسنگ ٹھیک نہیں ہونے والی. آپ لوکل پولیسنگ کریں, لوکلز کو, آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو آپ کو اختیارات دینے پڑیں گے. اس کے بعد جب لوکل پولیسنگ ہوگی, محلے کے لوگ ہی جو ہے اپنی پولیسنگ کر رہے ہوں گے, اسی محلے میں رہنے والا کوئی ایس ایچ او ہوگا, کوئی وہاں کا اس کی کمیٹی ہوگی, ساتھ ساتھ
جب جا کر آپ ان کرائم کو دنیا بھر میں کرائم جو ہے وہ جب تک اونرشپ نہیں آتی کمیونٹی کی اس پر نہیں. اور اونرشپ کب آئے گی؟ بھئی ایک آدمی کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے آ کر یہاں پر ایس ایچ او لگے گا, اس کا کیا اسٹیک ہے؟ نا اس کی فیملی یہاں پر ہے, نا وہ چارپائی ڈال کر پڑا رہتا ہے, اس کو یہاں پر وہ پیسے دے کر وہ ایس ایچ او لگتا ہے, پیسے کما رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو حشر ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے. تو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. یوں تو اس معاہدے کے جو پاک عظیم پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے مابین ہوا ہے 10 نکات ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 10 نکات میں جو انتہائی کٹھن ہیں شاید صوبائی حکومت کے لیے ان پر عمل درآمد کرانا, کیونکہ جو پچھلے 12-13 سال سے ایک چیز نہیں ہوئی اس پر عمل درآمد اب کیسے ہوگا, تو بڑے گہرے اور بڑے کڑے سوالات جو اس پر ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پروگرام میں کہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک بات جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بتائی کہ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے پروونشل فائنینشل کمیشن میں ایوارڈ میں, جو انہوں نے ڈویزبل پول سے وہ 75-25 کا ریشو کا مطالبہ کیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے جو کہہ رہے ہیں 75-25 کا مطالبہ کیا ہے. اس پر بات جو اس پر مابین ان کے حتمی طور پہ نہیں پہنچی کسی نتیجے تک, لیکن یہ کہتے ہیں کہ 18 فروری سے پہلے جو ہونا ہوگا اور وہ قانون سازی کے ذریعے تھرو اسمبلی ہوگا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. فار یور فیڈ بیک آپ لکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پہ جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.